Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope you will be fine and safe in your home. May God shower His blessing you and your family. Dear student, first you open your Park Studies book and lecture notebook where you note down your lecture. Class, today we will discussing the very first topic of the book. The first topic of History of Pakistan. First chapter is the history of Pakistan, and the first topic is the government of Zulfikar Ali Bhutto era 1971 to 1977. Bhutto period starts from 1971 when he became the president of Pakistan, and it ends when he was assassinated. ये भुट्टो की पिक्चर है। अभी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इस टॉपिक में ये हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ हमारी जो है वो ये है कि 1928 को ये पैदा हुए थे और 1979 में ये हैंग कर दिए गए थे। इंट्रोडक्शन इनका पढ़ेंगे अभी हम। और फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, और पीपल्स पार्टी जो थे उसके फाउंडर भी थे। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं के दौर में बना था, और लैंड एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स भी पेश की थी। इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स भी पेश की गई। बलूचिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन भी इन्हीं के वक्त में हुआ था। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी भी कहा जाता है। फॉरेन पॉलिसीज़ में इनका बहुत अहम किरदार है और इन्होंने मुल्क के लिए काफ़ी काम किया है। इंट्रोडक्शन देखते हैं इनका हम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 15 जनवरी 1928 को सिंध में पैदा हुए और उनके वालिद जो थे उनका नाम था सर शाहनवाज़। कहा जाता है कि जूनागढ़ के आखिरी दीवान थे और ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे पार्टीशन के वक्त, लेकिन फिर जूनागढ़ को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया था और उन्होंने हिजरत करके वहाँ से यहाँ गए थे। बहुत सी जगहों पर जूनागढ़ की और दीवान की बात आती है और बहुत से जगहों पर ये बात वाजे नहीं आती, लेकिन बहरहाल जो बात वाजे है वो ये है कि हिंदुस्तान से इन्होंने हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड एंड लिंकन यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने स्टडीज़ की, एजुकेशन इन्होंने हासिल की। आप देख सकते हैं कि ये दुनिया के बड़े दरसगाहों में शामिल हैं। 4 प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के, और बाद में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के, और इसके अलावा ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं। 1963 में अपॉइंट हुए थे ये फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अयूब खान के, उसमें ये फॉरेन मिनिस्ट्री में ये इन्होंने ये आगे थे, फॉरेन मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें एक तरफ मुजीबुर रहमान थे यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और दोनों ने अपनी जगहों पर मेजॉरिटी में विन किया था। 1971 वॉर हुई थी, और उसमें 1971 जो वॉर थी उसको बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। और 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुए थे, जिसमें जो प्रिजनर्स थे वो और जो टेरिटरी थी वो दोबारा से हिंदुस्तान से वापस हासिल की गई थी शिमला एग्रीमेंट में। क्योंकि ये जो वॉर हुई थी लिबरेशन वॉर, जिसे हम 1971 में बांग्लादेश का जो वॉर है उसमें बजाते खुद हिंदुस्तान ने यानी कि इंडिया ने खुद उसमें पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और फिर इस तरह से बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे, 9000 के करीब प्रिजनर्स जो थे वो उनके कब्ज़े में चले गए थे, और कुछ ज़मीनें भी। और फिर शिमला एग्रीमेंट में 1972 के एग्रीमेंट में उसे दोबारा वापस ले ली गई थी। 1974 जो था वो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट कहा जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई थी, और ये इसमें OIC सेकंड OIC जो था लाहौर में मुनक्कद की गई थी
یہ کانفرنس جو تھی جس میں بڑے بڑے لیڈرز نے بھی شرکت کی تھی، جیسے کنگ فیصل نے، گدافی نے اور بھی بہت سارے بڑے لیڈرز جو تھے وہ انہوں نے اس میں شرکت کی تھی. اور ان کو نیوکلیر پروگرام کا فادر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہی کے دور سے جو ہے نیوکلیر سسٹم جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا. نیشنلائزیشن کی پالیسی جو تھی وہ بھی انہوں نے اپنائی تھی. جتنے بھی ایوب خان کے دور میں یا ایوب خان کے دور سے پہلے جتنے بھی انڈسٹریز بنی تھی ان سب کو نیشنلائز بھی انہوں نے کیا تھا. بعد میں یہ نیشنلائزیشن کا سسٹم جو تھا وہ بہتر تھا یا نہیں تھا یہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا ضیاء الحق پہ جو کہ چیف مارشل لا تھے اس ٹائم پہ، اور انہوں نے چیف مارشل تھے جو کہ جنہوں نے بعد میں ان کی ہی تخت کو الٹ دیا تھا اور پھر ان کو احمد رضا قصوری کے قتل میں ان کو ہینگ بھی کر دیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو آگے بڑھنا ہے وہ ہے فارن منسٹر آف پاکستان اینڈ پاکستان پیپل پارٹی. 1963 بیکم اے فارن منسٹر. 1963 میں جو تھا بھٹو فارن منسٹر بنے تھے، اور اس کے علاوہ اسکندر مرزا کے دور میں بھی منسٹر آف کامرس رہے ہیں یہ، اور 1960 میں یہ واٹر ریسورسز کے بھی منسٹر رہے ہیں. سوشلسٹ ویوز جو تھی ان کی ویوز جو تھی وہ سوشلسٹ ویوز تھی، جبکہ ایوب خان کی جو تھی وہ کیپٹلسٹ ویوز تھی. اور یہ سوشلسٹ ویوز ہونے کی وجہ سے ان کے ریلیشنز جو تھے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ بہت اچھے تھے. رشیا جو تھا اس وقت سوشلسٹ اور کمیونسٹ کا لیڈر بھی تھا، اور کولڈ وار بھی اس وقت جاری تھی، اور ان کے ساتھ ان کے کافی اچھے تعلقات بھی تھے سوشلسٹ ہونے کی وجہ سے. اور چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات اس وجہ سے بھی بہت اچھے تھے کہ یہ ایک نیبر کنٹری تھا اور ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے. جانسن جو تھا اس نے کرٹیسائز کیا تھا بھٹو کو. جانسن امریکن پریزیڈنٹ تھا اور بھٹو کو کرٹیسائز کرتا تھا اس کے سوشلسٹ ویوز کی وجہ سے، اور پھر اس نے یہ تھریٹ بھی کیا تھا کہ وہ پاکستان سے جو ایڈ ہے اس کو کٹ کر دے گا. سائنو پاکستان باؤنڈری ایگریمنٹ بھی ہوا تھا 2 مارچ 1963 میں، جب وہ خود فارن منسٹر تھے. اس وقت سائنو پاک باؤنڈری جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو کشمیر کا کچھ حصہ تھا اسے چائنا کو دے دیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے تھے، اور یہ باؤنڈری جو سسٹم جو خرابی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی تھی. اور فارن پالیسی کے لحاظ سے جو تھے بھٹو اس بات کے قائل تھے کہ انہیں خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، نہ کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے کوئی بھی اس طرح کی جو سسٹم ہے وہ سامنے آئے اور سے وہ خود بیٹھ کے اس کو ڈکٹیٹ کریں، بلکہ خود فارن پالیسی میں انہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ خود انہیں فیصلے کرنے چاہیے. انہوں نے وزٹ کیا تھا ایسٹ ویسٹ جرمنی کا اور پولینڈ کا، اور انہوں نے کافی اچھا بھی رہا تھا. آپریشن جبرالٹر بھی انہوں نے کیا تھا جو کہ ڈائریکشن تھا بھٹو کی اس میں، اور اس کے بعد دیکھا جاتا ہے جو کہ جبرالٹر جو کہ کشمیر سے اس کا ریلیٹڈ تھا، اور 1965 وار جو تھا وہ بھی ہوا تھا. اس کے بعد تاشکن ایگریمنٹ ہوا ہے جسے تاشکن پولیٹیکل جو ڈیفینڈ ہوا تھا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کہنا یہ تھا بھٹو کا کہ یہ ایوب خان نے جو تاشکن ایگریمنٹ کیا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ ایک اگر یہ تاشکن ایگریمنٹ ہے اس میں ایوب خان نے ان کی بات مان لی ہے، اگر دونوں ایوب خان کا کہنا یہ تھا کہ 1965 کی جو وار ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور انہوں نے ان کی بات بھی مان لی تھی. جو زمینیں تھیں وہ انہیں واپس کر دی تھیں، اور جو انہوں نے ہماری زمینیں اس وار کے دوران میں جو لی تھی وہ بھی انہوں نے واپس کر دی تھی، ان سے واپس لے لی تھی. لیکن بھٹو جو تھا وہ اس تاشکن ایگریمنٹ کے بالکل خلاف جا رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ 1965 کے وار کو جو ہے وہ اس کو جیت میں بھی بدل سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی پولیٹیکلی وہ کہتے تھے کہ ایوب خان کی بہت بڑی ہار ہے. اور اس وجہ سے اس چیز کو بیس بنا کر
انہوں نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد 30 نومبر 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر انہوں نے مجیب الرحمان کے ساتھ مل کر ایوب خان کے خلاف بہت سارے آپریشنز کیے تھے، بہت ساری تقریریں اور بہت ساری جگہوں پر ان کے خلاف ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھٹو کو ایک دم سے پاپولرٹی مل گئی تھی، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایوب خان نے پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی منعقد کی تھی، جس میں انہیں باقی لیڈرز کو بھی بلایا تھا، اور ساتھ میں مجیب الرحمان اور بھٹو کو بھی مدعو کیا تھا، لیکن بھٹو نے اس میں آنے سے مکمل طور سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کا سٹرنز بہت زیادہ مضبوط تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ایوب اگر آفس میں موجود نہیں ہوگا تو میں یہ میٹنگ جوائن کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجیب الرحمان جو ہے اس کے 6 پوائنٹس جو فارمولہ ہے، میں اس کو کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تھی وہ تمام چیزیں جو کہ ان کے دور میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر وہ کس طرح سے بنے تھے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 20 دسمبر 1971 میں وہ پریزیڈنٹ بنے تھے۔ ایوب خان نے جب ریزائن کیا تھا تو اس وقت انہوں نے پاور جو تھی وہ سویلین کو دینے کی بجائے انہوں نے ایک آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو دے دی۔ یحییٰ خان نے 1970 میں پاکستان میں جنرل الیکشنز کروائے، جس میں مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں میجورٹی حاصل کی تھی، اور اس طرح سے ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے میجورٹی میں ون کیا تھا۔ پاور سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے 1971 میں سول وار سٹارٹ ہوئی تھی بنگلہ دیش کی، اور اس طرح سے ایک نیا کنٹری جو تھا وہ ابھر کر سامنے آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے مجیب الرحمان کو ریلیز کر دیا تھا، اور ان کو ڈیتھ سنٹینس بھی دی گئی تھی، اور انہوں نے انہیں ریلیز کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب یہ 14 میں 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق پھر وہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بن گئے تھے۔ اب ہمارے پاس جو ہے بہت ساری مشکلات تھی 1971 کی جنگ کے بعد۔ 93,000 کے قریب جو لوگ تھے وہ بھارت کے قبضے میں چلے گئے تھے، پرزنرز ہو گئے تھے، اور ان کو بھی جو تھے مغربی پاکستان کے جو شہری تھے وہ بھی، اور ان کے لیے رہائی کے لیے انہوں نے حکمت عملی اور اقدامات بھی کرنے شروع کر دیے تھے۔ عوام میں بہت حد تک مایوسی بھی پھیل چکی تھی۔ نئی حکومت کو ان کی مایوسی دور کرنے اور اس کو دوبارہ ایک نئے طریقے سے پرعزم کرنے کے لیے بہت مشکل حالات کا سامنا ذوالفقار علی بھٹو کو کرنا پڑ رہا تھا۔ بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو کے اختیارات جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور ان اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے جو چیف منسٹرز جو ہمارے پاس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو تھے وہ ہمیشہ جو تھے وہ فوج سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن یہ فرسٹ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بھٹو نے چاروں صوبوں کے میں سے اپنے نمائندوں کو گورنر مقرر کر دیا تھا۔ انہوں نے ممتاز علی بھٹو کو سندھ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ ممتاز علی بھٹو جو تھے انہوں نے وہ 28 نومبر 1933 کو پیدا ہوئے تھے، اور پاکستان پولیٹیشین تھے جو کہ انہوں نے گورنر آف سندھ کے اس میں انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی تھی، اور 13 چیف منسٹر بھی رہے ہیں سندھ کے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے فرسٹ کزن بھی تھے۔ یہ ہیں ہمارے ممتاز علی بھٹو۔ اس کے بعد حیات محمد خان شیرپاؤ جو تھے، انہیں سمپلی حیات شیرپاؤ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سوشلسٹ بھی تھے، اور 15th گورنر تھے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جو کہ ابھی KP کے طور پر جانا جاتا ہے، اور وائس چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہے ہیں، اور انہیں بہت اچھی طرح سے اس طرح سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ محمد خان شیرپاؤ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ملک غلام مصطفیٰ کھر، جو کہ سنوان میں مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے تھے 2 اگست 1937 میں۔ پاکستان پولیٹیشین ہے، لینڈ لارڈ بھی تھے، اور چیف منسٹر آف پنجاب اور گورنر آف پنجاب بھی رہے ہیں۔
یہ ہے ہمارے پاس غلام مصطفیٰ کھر. اس کے بعد ہمارے پاس غوث بخش ریحسانی ہے جو کہ بلوچستان سے جن کا تعلق ہے اور 26 میں 1987 میں پیدا ہوئے تھے اور اسیسینیٹ ہوئے تھے اور گورنر آف بلوچستان رہے ہیں پاکستان. اور یہ جو تھے فیڈرل منسٹر فار فوڈ اور ایگریکلچر بھی رہے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس غوث بخش ریحسانی جن کا تعلق جو کہ بلوچستان میں جن کو گورنر مقرر کر دیا گیا تھا. یہ 4 گورنر جو تھے انہیں چینج کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی مرضی کے گورنر جو تھے وہ انہیں لے کر آگے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے دسمبر 1971 میں تمام ریاستوں کے نواب جتنے بھی تھے ان کے جیب خرچ بھی روک دیے تھے، ان کے وظائف جو تھے انہیں بھی روک دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ تمام جتنے بھی سرمایہ دار ہیں اور ان کے سرمایہ دار جو خاندان ہیں ان کے پاسپورٹ جو ہیں انہیں ضبط کر لیا جائے گا اور کوئی بھی سرمایہ باہر منتقل نہیں کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ 1972 میں انہوں نے بدعنوانی کے جو الزامات جو لگائے گئے تھے اس میں 313 سول سرونٹس والے جو بندے تھے انہیں فائٹ کر دیا تھا ان پہ کرپشن کے چارجز لگا کر. اور اس طرح سے یہ کام جو تھا یہ نوکر شاہی جتنے بھی تھے بیوروکریسی کے ان کو قابو میں لانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت کے بارے میں آپ نے آج دیکھا اور لیکچر سنا بھی. آپ نے اپنا تمام لیکچر جو بھی ہے جس کے اہم پوائنٹ ہیں وہ آپ نے اپنے لیکچر نوٹ بک میں نوٹ ضرور کرنے ہیں. تھینک یو کلاس.